औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे मरीज़ और मसीहा 13 चैप्टर है हमारा, और ये हमारी एक पोएम है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन भी कर दूँगी, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसी पेज के ऊपर नीचे अहम अल्फाज रखे हुए हैं, ये सिलेबस में एडेड हैं। सो इनके आपके मीनिंग्स आपको आने चाहिए। हवास उड़ना, होश उड़ना, मशावरत मशवरा करना, हाजिक जमा माहिर हकीम या डॉक्टर, अया ज़ाहिर होना, नाचार मजबूरन, पेचो खम होता है बल या मोड़ यानी ट्विस्ट जो आते हैं, फैज़ आम सबके लिए फ़ायदा, सबकी भलाई, सब पर अनायत करना। और फैज़ जो होता है ना उसके आप पैसे नहीं लेते, ठीक है ना। किसी का अगर आप फ़ायदा करते हैं ना तो ये पीर क्या करते हैं जी, हम आपके लिए बड़ी भलाई का काम कर रहे हो, लेकिन पैसे वो फिर भी ले रहे होते हैं लेकिन उस अंदाज में नहीं लेते जैसे कि फ़ीस की शक्ल होती है। नील मराम, नीले मराम क्या मतलब है, नाकाम होना यानी किसी मिशन पे जाना और फिर वहाँ से नाकाम लौट आना। तो आगे चलते हैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। इनामुल हक जावेद साहब की ये नज़म मरीज़ और मसीहा बहुत ही दिलचस्प नज़म है, और आपको अगर जब ये समझेंगे आप मेरे से तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा, और इसकी तशरीह आपको फ़ौरन से करनी आ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसकी रिटन तशरीह नहीं रखी। असल मकसद था आपको इन लाइनों के बारे में समझाना। जब मैंने आपको समझा दिया तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं रटे लगाने वाली। अब जो शायर है वो अपना ही हाल बयान कर रहे हैं इस नज़म के अंदर। अपने आप को उन्होंने मरकज़ी ख्याल में रखा, यानी वो ख़ुद मेन करैक्टर हैं इस पोएम का, जो ये सब कुछ देखते हुए और एक्सपीरियंस करते हुए आ रहे हैं। बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊं कैसे मेरे उड़ गए हवास। अब बंदा ज़ाहिर बात है बीमार होता है। इस शेर में शायर जो है ना वो ये कह रहा है कि एक दिन मैं बीमार हुआ तो दवा लेने की गर्ज से मैं डॉक्टर के पास गया, और वहाँ जाकर तो मेरे औसान ख़ता हो गए। मैं हैरान रह गया कि यहाँ तो माजरा ही कुछ और था। आगे है, हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो ख़ुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। अब आपसे वो पूछा जाएगा कि उनके हवास क्यों उड़ गए थे, क्योंकि उसको जाके वहाँ पता चला कि जिस डॉक्टर से वो दवाई लेने आया वो डॉक्टर साहब तो आगे किसी हकीम के पास दवाई लेने गए, यानी उन डॉक्टर, वो कैसे डॉक्टर हैं कि वो अपना इलाज भी खुद नहीं कर सकते। तो अब जब वहाँ मैं पहुँचा तो नर्सों ने मुझे बताया, काफ़ी 2 4 5 नर्सें वहाँ खड़ी हुई थी क्लिनिक के ऊपर, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी डॉक्टर साहब तो मौजूद नहीं है, वो हकीम के पास दवाई लेने गए हुए हैं। तो आपने बिल्कुल सादे अंदाज में इसकी तशरीह करनी है, इसमें कोई इतनी जो है ना घुमा फिरा के वाली कोई बात नहीं है, सादी सादी बात है। तो आपने इसको एक सादे तरीके से एक्सप्लेन कर देना है कि जब वो क्लिनिक पहुंचा, ठीक है, क्योंकि क्लिनिक का नाम यहाँ नहीं है, तो नर्सें मौजूद होती हैं क्लिनिक में या हस्पताल में होती है, तो आप हस्पताल का नाम भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे से जब हकीम को ढूंढा हुआ अयां आए थे इस जगह जो अभी डॉक्टर फलां। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई इस शेर के अंदर, अभी आपको थोड़ा सा बताया गया है कि जब मैं उनकी तलाश में यानी डॉक्टर साहब की तलाश में उन हकीम के पास पहुंचा। नर्सों से उन्होंने एड्रेस लिया होगा कि मुझे बताएं वो हकीम साहब कहाँ हैं जहाँ डॉक्टर साहब गए हैं दवाई लेने के लिए। तो जब वो उस पते पर पहुंचा जहाँ हकीम मौजूद होता है तो वहाँ जाकर उसको एक और नई चीज़ सुनने को मिल गई, ठीक है। और वो अजीब ही बात थी उसके लिए कि जो डॉक्टर साहब यहाँ आए हैं ना अभी अभी, ठीक है, यानी आगे से जब हकीम को ढूंढा हुआ आए थे इस जगह जो अभी डॉक्टर फलां कौन, जिनके पास शायर सबसे पहले गया है। तो अभी ये क्योंकि शेर मुकम्मल नहीं है, इसको हम आगे 2 मिसरों में मुकम्मल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी पिछले 2 शेरों की। इनको पे मशावरत ये हाजिके ज़मा। अब इस लाइन को आपने समझना है बहुत ध्यान से। इनको जो है ना यानी डॉक्टर साहब को हकीम साहब, हाजिके ज़मा किसके लिए इस्तेमाल किया गया, उस हकीम के लिए। यहाँ माहिर डॉक्टर लिखा है कि ये माहिर डॉक्टर नहीं है, हकीम इसलिए माहिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर भी हकीम साहब से दवाई लेने आ रहे हैं, यानी यहाँ पर हकीम को ऊंचा रख कर बात की गई है कि ये इतना अच्छा हकीम है कि डॉक्टर भी इसके पास दवाई लेने आते हैं। तो अब डॉक्टर को मशवरे की गर्ज से, ठीक है ना, मशवरे की गर्ज से हकीम साहब जिनके पास डॉक्टर आया था और जिनकी तलाश में ये शायर भी वहाँ तक पहुँच गया था हकीम साहब के पास, तो पता चला कि हकीम साहब ने डॉक्टर साहब को लिया है उसके आने से पहले ही, और उसको मशवरे के लिए ना होम्यो
کلینک لے گئے ہیں، ہومیوپیتھک کے کلینک لے گئے ہیں، لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیو کے ہاں۔ اب جناب ہومیو بھی سمجھ لیں کہ حکیم سے بھی اوپر ہو گیا، پہلے ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر کے بعد حکیم صاحب اونچے ہو گیا، اس کے بعد حکیم صاحب کا بھی آگے کوئی بندہ تھا جو کہ ہومیو، یعنی آپ کو پتہ ہے نا ہومیوپیتھک کیا دوائیاں ہوتی ہیں، جو جرمنی کی دوائیاں ہوتی ہیں، ان کو ہم ٹھنڈی دوائیاں کہتے ہیں کہ ان کا اگر فائدہ نہیں ہے تو نقصان بھی نہیں ہوتا۔ تو اب وہ دونوں جو ہے نا حکیم اور ڈاکٹر آگے چلے گئے، اور اب یہاں پر اس کے لیے ایک نیا مسئلہ بن گیا شاعر کے لیے کہ لو، میں تو ڈاکٹر صاحب کو ڈھونڈتے حکیم صاحب تک بڑی مشکل پہنچا تھا، اب ان دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے آگے ہومیوپیتھک کے کلینک جانا پڑے گا۔ اب کیا کرتے بیچارے، ان کو جانا تھا کیونکہ وہ خود بھی بیمار تھے، ڈاکٹر سے تو ملنا ہی تھا انہوں نے۔ ناچار ہومیو کی طرف اٹھ گئے قدم، پہنچا وہاں جو پاٹ کر گلیوں کے پیچو خم۔ اب کیا تھا، بیچارہ مجبور تھا، ناچار کا مطلب ہے مجبور ہونا، مجبوراً کیا کرتے، وہ بیمار تھے، کہیں اور جا نہیں سکتے تھے، ان ڈاکٹر کی ان کو عادت تھی، ان سے دوائی لیتے تھے، یعنی فیملی ڈاکٹر تھے ان کے، تو ان کی تلاش میں اب انہوں نے کہا چلو ان کو وہاں جا کے دیکھ لیتا ہوں میں، یعنی ہومیوپیتھی کے کلینک چلا جاتا ہوں۔ اب ہومیوپیتھی کے جو راستہ تھا نا وہاں تک پہنچنے کا، اب وہ بہت پیچو خم والا تھا، بل کھاتا، گول ٹوسٹ راستہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی پاٹ کا مطلب ہوتا ہے گول، ٹھیک ہے، جیسے کہ چکی جو چلتی ہے نا، آٹے کی چکی چلتی ہے، آپ نے سب نے دیکھی ہوگی، جو ہینڈ میڈ چکی ہوتی ہے وہ بھی، اور جو ویسے جو مشینیں ہوتی ہیں، ابھی یہ میں الیکٹرانک مشینوں کی بات نہیں کر رہی، جو آبشاروں پہ پن چکیاں لگی ہوتی ہیں نا، ان کے نیچے آٹے کی چکی بھی چل رہی ہوتی ہے، وہ گول سی ہوتی ہے، اور اس کا پارٹ کیا ہے، وہ بس اس نے گول گول چکر لگاتے رہنا ہے اور چلتے رہنا ہے، تو آٹا نکلتا رہتا ہے اس میں سے۔ اسی طرح کا راستہ تھا کوئی ہومیوپیتھک کے کلینک کا کہ ان کو چکر آگے گول گول گلیوں میں سے گھوم گھوم کے، کبھی گلی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، پھر گھوم کے ادھر آ رہی ہے۔ تو آپ نے یہاں پر یہ لکھنا ہے کہ شاعر جب ڈاکٹر اور حکیم کو ڈھونڈتے ہوئے ہومیو کلینک تک پہنچے تو اس کو بل کھاتی گلیوں سے گزر کر بامشکل وہاں پہنچنا پڑا، اور بڑی مجبوری میں وہ اس ہومیو کلینک تک آئے تھے۔ بولا یہ بالکا کہ مجھے آپ کی قسم، بالکا کیا ہوتا ہے، چیلا مرید، یعنی اب جو وہاں بیٹھا ہوا ہومیو کلینک کا ڈاکٹر تھا نا، اس کا آگے جو چیلا تھا، یعنی اس نے اسسٹنٹ جو اپنا رکھے، کیونکہ ہومیوپیتھک میں جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں نا وہ کمپاؤنڈرز نہیں ہوتے، وہ بس جس طرح وہ کہتا ہے نا کہ جی 2 گولیاں اس ڈبی میں ڈال دو، 3 اس میں ڈال دو، اس نے صرف دوائیوں کے نام یاد کیے ہوتے ہیں اس چیلے نے، اس مرید نے جو ہومیو کلینک پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی خاص اتنی ڈگری نہیں ہوتی، تو وہ بس گولیوں کی ان کو پہچان ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب نے کیا نسخہ لکھا ہے تو وہ اسی حساب سے اتنی گولیاں اگلی دوائی کو دیتے، تو وہ چیلا جو تھا نا اس نے اب شاعر کو بتایا کہ ڈاکٹر کا نام جو آپ لے رہے ہیں نا، ہاں ان کو حکیم صاحب لے کر یہاں تو آئے تھے، لیکن تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم، یعنی میرے ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک والے، اور وہ جو آپ کے ڈاکٹر اور حکیم صاحب ہیں نا، اب یہ تینوں مل کر کسی پیر کے آستانے پر گئے ہیں، کیونکہ پیروں کا آستانہ ہوتا ہے، در سے مراد یہی ہے کہ ان کی جو انہوں نے جو جگہ رکھی ہوتی ہے نا جہاں وہ دم کرتے ہیں، 2-3 کمرے ہوتے ہیں یا ہال سا ہوتا ہے، تو اس کو آستانہ بلاتے ہیں، کیونکہ پیر اپنے جو بیٹھنے کی جگہ ہے نا اس کو آستانہ بولتے ہیں۔ اب ہنستے ہوئے جو پہنچا میں پھر پیر جی کے گھر، اب کیا ہوا، اس کو ہنسی آنی شروع ہو گیا اپنے اوپر بھی اور ان تینوں کے اوپر بھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یعنی کسی کے پاس کسی کا علاج ہے ہی نہیں، یہ کس طرح ڈاکٹر حکیم یا ہومیو کے ڈاکٹر بن گئے، یہ کس قسم کے ڈاکٹرز ہیں، یا کیا انہوں نے صحیح پڑھائی نہیں کی، یہ کیا مسئلہ ہے، اور میں کن کے پیچھے کن کے چکروں میں پڑ گیا ہوں۔ تینوں کھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر، یعنی ہنستے ہوئے جو پہنچا میں پھر پیر جی کے گھر، تینوں کھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر۔ اب جی پوچھا کہ وہ چیلے سے ہومیوپیتھک والے کے وہ پہنچے ہیں اب پیر جی کے آستانے پر، تو وہاں دیکھا کہ یہ تینوں حضرات یعنی ڈاکٹر، ہومیوپیتھک والے ڈاکٹر اور حکیم صاحب تینوں باہر نہ سر پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ہوا کیا، یہ انہوں نے سر پکڑا کیوں ہے، پریشان حال کیوں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے سر بندہ اسی وقت پکڑتا ہے جب اس کو کوئی خاص پریشانی ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو ایسے بیان ہی کرنا ہے کہ جب شاعر جو ہے ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ان تینوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حکیم کے پیر کے آستانے پر پہنچا، تو وہاں ان کو باہر گلی میں کھڑا پایا اور ان کے چہرے سے پریشانی آیا تھی، تو شاعر جو ہے نا بہت پریشان ہو گیا ان تینوں کو دیکھ کے کہ
آخر کس بات پر اتنا پریشان ہے۔ سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام، بولا پکڑ کے گھٹنوں کو از راہ احترام۔ اب وہاں پر بھی ایک خاص ان کا چیلا جو ہے نا، جو پیر صاحب ہیں ان کے جو مرید ہیں یا ان کے جو چیلے بٹھائے ہوتے ہیں نا، جو تعویذ لکھ لکھ کے دیتے ہیں، اب وہ چیلے نے نا جب ڈاکٹر کا نام سنا نا کہ یہ والے ڈاکٹر صاحب خود ملنے پیر صاحب کے آستانے پر آ گئے ہیں، یعنی شاعر کا ڈاکٹر اور پیر کا ڈاکٹر سیم ڈاکٹر ہے، دونوں کنسلٹنسی ایک دوسرے سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں، یعنی شاعر کا ڈاکٹر اور پیر کا ڈاکٹر جس کے پاس یہ تینوں پہنچے ہیں، ان میں پیر کا ڈاکٹر سیم ہے، اور وہی ڈاکٹر صاحب خود حکیم صاحب اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو لے کر پیر صاحب کے ڈیرے پر پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کے آستانے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ بولا پکڑ کے گھٹنوں کو ازرائے احترام، تو یہ ان چیلوں کی عادت ہوتی ہے جو مزاروں پر یا آستانوں پر بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، وہ آپ کے گھٹنے کو عزت دینے کے لیے آپ کو اور بڑا بنانے کے لیے آپ کو ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ لگا کر بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ ازراہ احترام جو ہے نا، گھٹنوں پہ احترام کہ کیوں انہوں نے ہاتھ لگا کر بولا تھا۔ وہ تھا پیر جی کو رات سے سر درد ماں زکام، سو چھوڑ کر ادھورا یہاں اپنا فیض عام۔ اس نے بتایا ہے کہ جی ہمارے پیر صاحب جو ہے نا تعویذ جو لکھ لکھ کے دیتے تھے، ان کے ساری رات سر میں درد رہا اور ساتھ زکام بھی تھا ان کو، تو انہوں نے اپنا یہ جو فیض عام کھولا ہوا ہے نا، یہ لوگوں کی بھلائی کا جو مرکز کھولا ہوا ہے، آستانہ کھولا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ڈھیروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تعویذ لینے کے لیے، تو وہ ان کو چھوڑ کر نا کہاں گئے ہیں آگے ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہوئے کہ آج کہاں مر گئے سبھی، وہ آپ کے مطب پہ گئے ہیں ابھی ابھی۔ اب جس طرح شاعر ڈاکٹر کو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا نا، اسی طرح اب جو آخری پیر صاحب ہے نا، وہ بھی انہی ڈاکٹر کے کہیں کلینک پر گئے اور وہ وہاں موجود نہ پا کر ڈاکٹر کو، تو پھر وہ مطب پہنچے، کیونکہ ڈاکٹر پھر سے وہی سائیکل سٹارٹ ہو گیا جو شاعر کے ساتھ ہوا تھا نا، اب وہ پیر جی کے ساتھ ہونے لگا ہے، یعنی پیر جی ڈاکٹر کی تلاش میں اس کے کلینک پہ پہنچے ہیں، آگے سے نرسوں نے کہا ہے کہ وہ تو دوائی لینے کے لیے حکیم صاحب کے پاس گئے ہوئے ہیں، تو اب وہ انہی کی تلاش میں شاعر کی طرح جو پیر صاحب ہیں وہ بھی مطب چلے گئے، اور ساتھ بد دعائیں بھی دے رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں مر گیا یہ ڈاکٹر جس کے پاس میں دوائی لینے آیا تھا، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ ڈاکٹر صاحب تو خود پیر صاحب کے نا آستانے پہ کھڑے ہوئے بقایا دونوں کو لے کر، اور یقیناً جب وہ پیر مطب پر پہنچا ہوگا نا تو اس نے حکیم کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور منہ سے بولا ہوگا، اور پھر جب اس کو بتایا گیا ہوگا کہ وہ ہومیوپیتھک، تو پھر وہ ہومیوپیتھک گیا ہوگا، یعنی شاعر والا سارا معاملہ اب پیر صاحب کے پاس ہو رہا ہے کہ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی اپنے فن میں مہارت نہیں رکھتا۔ یہاں سے شاعر کا جو مرکزی خیال ہے نا وہ یہ ہے کہ چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ ہومیوپیتھک ہے، چاہے وہ حکیم ہے، چاہے وہ پیر ہے، پیر کو اپنے دم پر جو لوگوں کو وہ دم کرتا ہے تو اپنے آپ کو بھی سر پہ دم کر لینا، اس کو آرام آ جائے، تو وہ بھی اس کا مطلب ہے کہ ایفیشینٹ نہیں ہے، وہ کیپیبل نہیں ہے، اس کے اندر ایبلٹی صلاحیت نہیں ہے، اور اسی طرح یہ ڈاکٹر حکیم اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان سے دوائی لی جا سکے، یعنی کیونکہ جو اپنا علاج نہیں کر سکتا اس نے دوسرے کا کیا علاج کرنا ہے، چاہے وہ دم کے ذریعے ہو، چاہے وہ ہومیوپیتھک کے ذریعے ہو، یا چاہے وہ ڈاکٹری دوائی کے ذریعے ہو، جب یا حکیمی علاج ہو، جب وہ اتنا اہلیت رکھتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کر لے، تو وہ دوسروں کا کیا علاج کرے گا۔ تو بس یہی اس کا مرکزی خیال ہے کہ یہاں پر جو بندہ ہے نا، ہر بندہ اس میں قابلیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے، تو انسان کے اندر خود میں قابلیت ہونی چاہیے۔ اب پوئم ایکسپلین کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کے سارے کانسیپٹ کلیئر کروا دوں اس پوئم کے، تاکہ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال آ جائے نا تو آپ اس کا بڑے آسانی سے جواب دے سکیں، کیونکہ اگر آپ نے ایکسپلینیشن کو اچھے سے سمجھا ہوگا نا تو پھر آپ کے لیے کوسچننگ کو آنسر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو پھر بھی ہم یہ والے سوال بھی کر لیتے ہیں، شاعر کے حواس کیوں اڑ گئے؟ شاعر کے حواس اس لیے اڑ گئے کیونکہ ڈاکٹر خود حکیم سے دوائی لینے گیا تھا یا دوا لینے گیا تھا۔ حاضی کے زماں کے الفاظ کس کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ حکیم کے لیے۔ ڈاکٹر حکیم اور ہومیو ڈاکٹر پیر کے پاس کیوں گئے؟ دم کروانے کے لیے۔ بے نیل و مرام سے کیا مراد ہے؟ ناکام ہونا۔ آپ یا آپ کے گھر والے عملی زندگی میں علاج کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس۔ اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے وہ میں آپ کو بیان کر چکی ہوں۔ مرکزی خیال جو ہوتا ہے نا وہ آپ نے صرف 3 یا 2 ڈھائی 3 لائنوں کے اندر، یا بہت زیادہ اگر آپ چاہیں تو 4 لائن، اس سے زیادہ بڑا مرکزی خیال نہیں لکھتے۔ مناسب الفاظ کی مدد سے مصروں کو مکمل کریں۔ وہ خود
دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے، یعنی وہ پیچھے جو مصرے ہیں نا ان کو آپ نے جو مسنگ ورڈ ہیں ان کو اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا آئے تھے اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلاں ناچار ہومیوں کی طرف اٹھ گئے قدم، تھا پیر جی کو رات سے سردرد ماں زکام۔ تو میں نے آپ کے لیے اس کو ریڈ آؤٹ کر دیا ہے، آگے غلط صحیح کی نشاندہی کرنی ہے۔ مریض اپنا علاج کرانے حکیم کے پاس گئے تو غلط، ڈاکٹر حکیم کے پاس دوائی لینے گئے صحیح، مریض پریشان ہو کر پیر جی کے گھر پہنچا صحیح، بڑے ڈاکٹر کا نام سن کر مرید غصے میں آ گیا غلط، پیر جی علاج کی غرض سے ڈاکٹر صاحب کے ہوئے تھے، یعنی ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے ہوئے تھے تو نہیں وہ حکیم کے گئے تھے، یہاں یہ صحیح مت کریں، یہ غلط ہے کیونکہ پیر جی وہاں گئے ہیں مطب کے اوپر، حکیم کے پاس گئے تھے۔ اکثر جو نا بچے غلط کرتے ہیں اور یہ بھی بچے نے غلط کیا ہوا ہے، تو وہ برا بھلا کہتے ہوئے نا ڈاکٹر کو گئے ہیں مطب کے اوپر، یہی بتایا گیا ہے پوئم میں، کیونکہ وہ پہلے ایک دفعہ ہو کے آ چکے ہیں ڈاکٹر کے پاس سے، تو ڈاکٹر ان کو نہیں ملا، تو اس غرض سے علاج کی غرض سے اب وہ مطب گئے ہیں۔ اب یہ کوشچن تھا ہمارے پاس جملوں کا، تو آپ کر لیں، میں بھی یہ اسی میں ایڈڈ ہے۔ حواس، سر پر چوٹ لگنے سے علی کے حواس جاتے رہے۔ عیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سب پر عیاں ہے۔ مشاورت، حکومت سے مشاورت کے بعد وابڈا نے بجلی کی قیمت بڑھا دی، یا ہاں یہی ٹھیک ہے، یہی کر لیجیے گا، یہاں نا مس ہو گیا میرے سے۔ حاذق، علی کے والد ایک حاذق طبیب ہیں۔ ناچار، چاروں ناچار ہمیں بھنڈیاں کھانی پڑی۔ مطب، ہمدرد، مطب ہمارے گھر کے قریب واقع ہے۔ آپ اس کے علاوہ بھی اپنی جو ذہن میں ہو یا آپ کے پاس نوٹ بکس میں موجود ہو آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو تھینک یو فار واچنگ، اپنا خوب خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔